औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे हम बार बार एक लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, हुर्मातिल्लाह, अल्लाह की हुर्मतें। अल्लाह की हुर्मतें क्या हैं? अल्लाह की वो निशानियाँ, जैसे शाइरिल्लाह, शाइरा की जमा है, अल्लाह की वो निशानियाँ जो अल्लाह ने हुर्मतें बरकरार रख दी हैं। कौन सी? हमें ये किसने कहा कि ये सफ़ा है, इसका तवाफ़ करो। इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा जो है वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानियाँ हैं। अब पहले तो क्या होता था कि पहले उन्होंने इसके ऊपर साफ़ और नायला जो है वो 2 बुत रखे होते थे और उन बुतों का तवाफ़ किया करते थे। जब मुसलमानों को उम्रा और हज के दरमियान कहा गया कि इसका तवाफ़ करो, तो उनके दिल में ख्याल आया कहीं हम गलती से जो है वो वही ना काम कर बैठते हों जो पहले मुशरिकीन करते थे। तो उनको बताया गया कि नहीं, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। निशानी क्या होती है? जो कोई चीज़ किसी की तरफ से मंसूब होती है। जो अल्लाह की तरफ से मंसूब चीज़ें हैं वो सारी की सारी अल्लाह की निशानी हैं। अब इसमें से कौन से? सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है। उसके बाद क़याम अरफ़ात अल्लाह की निशानी है। मुज़दलिफ़ा में ठहरना अल्लाह की निशानी है। मिना और फिर कुर्बानी भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि हर वो हदी, जिसको हम कहते हैं हदिया, वो जानवर जो अल्लाह के नाम से मंसूब कर दिया जाए, उसकी भी इज़्ज़त, उसका भी एहतराम दिल में, लेकिन इतना भी एहतराम दिल में नहीं कि उसके ऊपर जब जैसे एक शख्स जा रहा था और साथ उसने अपनी ऊँटनी पकड़ी हुई थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर सवार क्यों नहीं हो जाता? उन्होंने कहा नहीं, ये कुर्बानी के लिए, इसको मैं हदी के लिए रखा हुआ है और मैं जाके कुर्बानी करूँगा। आपने फरमाया सवार हो जा, वो फिर नहीं हुआ। अब ये सवार क्यों नहीं हो जाता इसके ऊपर? अल्लाह की हुर्मतें हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। अब उन जो अल्लाह की निशानियां, जो कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों को जो है वो अच्छी तरह उनकी देखभाल करो। अल्लाह के लिए जो है वो तुमने उसको पाला है, उनको फरबा करो, उनसे जो है वो फ़ायदे हासिल करो। कब तक? जब तक तुम उस जगह पे ले जाके उसकी कुर्बानी नहीं कर देते, और जब उसकी कुर्बानी कर दो तो फिर उसकी खाल भी है, उसके जो है वो गोश्त भी है, वो गोश्त खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। तो इन्हीं निशानियों के बारे में जो है वो आज बात हो रही है। ज़ालिका, ये अमन युअज़्ज़िम, और जो कोई एहतराम करे, ताज़ीम करे, हुर्मातिल्लाह, अल्लाह की हुर्मतों की। अल्लाह की हुर्मतें वही हैं, वही शाइरुल्लाह है, जो अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियों की। फ़हुवा खैरुन लहू, बस बेहतर है उसके लिए, इंदा रब्बिही, पे उसके परवरदिगार के हाँ, उसके परवरदिगार के हाँ उस निशानियों का एहतराम करना, ताज़ीम करना बेहतर है अल्लाह के पास। व अहिल्लत, और हलाल कर दिए गए, लकुमुल अनआम, तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए, इल्ला, मगर, मा युतला अलैकुम, जो तुम पे पढ़ के सुना दिए गए हैं, जो तुम्हें बता दिए गए हैं। फज्तनिबुर रिज्सा, बस कौन से युतला अलैकुम? जो तुम्हें बता दिए गए हैं। जैसे मैंने कल अर्ज किया था कि 4 हैं, एक मुर्दा जानवर, दूसरा जानवर का खून, और तीसरा खंजीर, और चौथा हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से कुर्बान की गई हो, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम उसके ऊपर लिया गया हो, किसी और की खुशनुदी उससे मतलूब हो। तो यहाँ पे कहा गया तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए जो है वो हलाल कर दिए गए हैं, इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उनके जिनके बारे में तुम्हें पढ़ के सुना दिया गया है। फज्तनिबुर रिज्सा, बस इज्तनाब करो गंदगी से, नजासत से, मिनल औसाने। देखिए यहाँ पे गंदगी, नजासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। औसान कहते हैं बुतों को, स्थान को, बुतों की गंदगी से, इतना कराहत से उसको इस्तेमाल किया गया है। वज्तनिब कौल ज़ूर, और इज्तनाब करो झूठी बात से। झूठी बात में झूठी शहादत भी आ जाती है। इन सारी चीज़ों से इज्तनाब करो। यहाँ पे हुनफा लफ्ज़ किससे है? हनीफ से। हनीफ का माना क्या होता है? यकसू का मतलब यह है कि उसने एक बाल बराबर भी दाएं बाएं नहीं करना, वो करना जो अल्लाह ने कहा है बस। और ये लफ्ज़ नॉर्मली इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता था। वकमा हुनफा वकाना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से नहीं था, कि बिल्कुल सीध में रहना है, कोई दाएं बाएं किसी तरफ जो है वो नहीं। यकसू, सच्चा, बिल्कुल एक हर सरमू, कोई किसी चीज़ का इनहराफ का सोच ही नहीं सकता कि वो दाएं बाएं देखना ही मना कर दिया है। तो ये क्वालिटी है जो मांगी गई है मुसलमानों से, कि किस तरह एक यकसू होके जो कहा अल्लाह ने और उसके रसूल ने, बस उस राह पे चल पड़ो, बाकी सारी राहें छोड़ दो। दाएं बाएं मत देखो कि कौन कोई क्या कह रहा है। इसी सूरह मुबारका में हमने जो है वो पहले पढ़ा कि 2 ग्रोह हैं, आज़ान खसमान इख्तसमू,
کہ وہ دو گروہ ہیں جو آپس میں جھگڑتے ہیں، اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے بارے میں۔ تو ایک حق کا گروہ ہے، وہ ہمیشہ ازل سے وہی پیغام لے کے آ رہا ہے، آج تک وہی پیغام ہے، رہتی دنیا تک وہی پیغام رہے گا۔ اور دوسرے باطل کے گروہ ہیں، وہ بار بار شیطان پینترے بدل کے آتا ہے، کبھی کس شکل میں، کبھی کس دہریے کی شکل میں، کبھی دوسرے کمیونسٹ کی، کبھی عیسائی، کبھی یہودی، کبھی ہندو، کبھی سکھ، کبھی کیا، وہ پینترے بدل کے آتا رہتا ہے۔ اور جب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں حق کے خلاف۔ تو یہاں پہ حنفاء یکسو ہو کر للہ، اللہ کے لیے، اور کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں دنیا میں سوائے اللہ کی کہی باتوں سے، غیر مشرکین بہی، نہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کے، نہ کہ اس کے ساتھ کسی کا شرک کر کے۔ اب اس کے بعد کہا گیا وَمَن یشرک، اور جس نے شرک کیا باللہ، اللہ کے ساتھ، فکانما، تو پس، انما یہ سپرلیٹو ڈگری کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، وہ یہ بس مور لگا دی گئی اس کے اوپر، پس ماند ہے بے شک اس کے، کا جو ہے وہ حرف تشبیہ استعمال ہوا، خرہ کہتے ہیں گر پڑنا، من السماء، آسمان سے، بس جس نے شرک کیا تو گویا کہ وہ گرا آسمان سے، فتخطفہ، اب لفظ جو ہے وہ خطفہ، اس کا معنی ہوتا ہے اچک لے جانا، ٹھونگا مار کے پکڑ کے لے جانا۔ تا جو ہے وہ علامت مضارع، فعل ادا کر دیجئے، ہو جو ہے وہ غائب کے اس کی ضمیر ہے، غائب کی ضمیر ہے، فتخطفہ، بس اچک لے جائے اس کو، پکڑ لے جائے اس کو، الطیر، طیر کیا ہے؟ طائر کی جمع، طائر کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ آسمان سے گرا اور اس کو جو ہے وہ کسی پرندے نے اچک لیا، او یا تہوی گرا دیا اس کو، بہی، اس سے، اور ریح کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کو، فی مکان سحیق، یا اس کو سحیق لفظ جو ہے سین ہے کاف، سحق سے ہے، اس کا معنی اصل ہوتا ہے پیسنا کسی چیز کا، کہ کسی ایسی اونچائی بلندی سے گرایا جہاں پہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، جہاں پہ جو ہے وہ اس کا انجر پنجر ہر چیز جو ہے وہ الگ ہو جائے، یا گرا دے اس کو ہوا، بہی ریح کی، فی مکان جو ہے وہ اس میں ظرف مکان ہے، جگہ کا نام ہے سحیق، ایسی جگہ پہ جو ہے وہ جا کے کہیں دور نیچے جو ہے وہ گرا مارے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو مشرکین کی جو روحیں ہوتی ہیں جب وہ فوت ہوتے ہیں ان کو لے جایا جاتا ہے اوپر سے، آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اوپر سے، پھر جو ہے وہ ان کو نیچے مارا جاتا ہے اور پھر وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں، یا لے جائے اس کو ہوا، گرا دے جا کے کسی جگہ کے اوپر، کسی گہرائی جگہ کے اوپر۔ ذالکا، سنو، یہ ہے وَمَن یعظم، اور جس نے تعظیم کی اللہ کی، تعظیم کی شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا، تو بے شک وہ ہے، من تقوی القلوب، وہی ہے تقوی والا دل، وہی دل میں جو ہے وہ تقوی ہے، کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کو سمجھ کے کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہیں ان کا احترام کیا، تو وہ تقوی والا دل ہے، اس میں راست بازی ہے، اس میں جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ اب یہاں پہ یہ ساری بات ہو رہی ہے اس قربانی کے جانور کی، پھر کہا گیا لکم، لیے تمہارے، فیہا، اس میں منافع ہے، الی اجل مسمی، اجل کہتے ہیں مدت، مسمی ایک خاص، الی اجل مسمی ایک خاص مدت تک، کب تک؟ جب تک، ثم محلھا، محلو کہتے ہیں منزل کو، پہنچنے کو، میم ہے لام، محل، منزل، محلھا، اپنے مقام پر، اپنی منزل پر، کون سی ہے؟ الی البیت العتیق، قدیم گھر کی۔ قربانی کہاں لے جا کے کی جاتی ہے؟ وہاں پہ مکہ، خانہ کعبہ کے آس پاس، پہلے مروہ ہوتی تھی، اب کہا جاتا ہے کہ سارا منہ جو ہے وہ قربان گاہ بنا دیا ہے، ہر چیز وہ جو ہے وہ اسی کو جو ہے وہ حرم کا درجہ دیا گیا ہے، کہ پہلے مروہ میں ہوتی تھی، باہر نکلی اب منہ میں جو ہے وہ کہیں پہ ہوتی ہے، تو اس کے جگہ کون سی بتا رہی؟ ثم محلھا الی البیت العتیق، اس قدیم گھر کے پاس جو ہے اس کو جب تک وہ پہنچنا جائے۔ دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجیے، ذالکہ، یہ وَمَن یعظم، اور جو احترام کرے، تعظیم کرے، تعظیمون سے عام اردو زبان میں لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، حرمات اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، پس اس کے رب کے نزدیک وہ بہتر ہے اس کے لیے،
وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے مویشی إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کے سنا دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ پس بتوں کی گندگی سے، نجاست سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹی بات کہنے سے جو ہے وہ بچو۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ یکسو ہو کر، بالکل ایک ناک کی سیدھ میں رہ کر، اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کر۔ یہ دیکھیے بار بار جو ہے وہ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، اور یہاں پہ بار بار توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور پھر کہا فَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ اور جس نے شریک کیا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ کے آسمان کی بلندیوں تک اللہ نے اس کو عزت دی۔ اس نے کائنات میں جتنی چیزیں بنائیں وہ ساری کی ساری اس کے لیے مسخر کر دیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے کائنات میں پہلے بتایا کہ سورج کتنا بڑا ہے، کس کو گرمی دینے کے لیے آتا ہے، کس کے پھل پکانے کے لیے آتا ہے، کس کو روشنی دینے کے لیے آتا ہے، انسان کو۔ چاند جو ہے وہ کس لیے ہے؟ پھلوں میں رس ڈالنے کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ مد و جزر کنٹرول کرنے کے لیے۔ ستارے کس لیے ہیں؟ راستہ دکھانے کے لیے۔ اور پھر پہاڑ کس لیے ہیں؟ بارشیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ویسے ہی گلیشیئرز کی شکل میں وہاں پہ جو ہے وہ پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ دریا ہیں، شجر ہیں، ہر چیز اللہ نے کس کے لیے دے دی؟ انسان کی اطاعت کے لیے۔ اور انسان کو اللہ نے یوں اپنا خلیفہ بنا کے بلندی پہ اٹھا لیا کہ یہ اتنا اس عزت و احترام کا، اس کو جو ہے وہ اس راہ پہ چلنا چاہیے۔ لیکن کیا کر رہا؟ اس نے جو ہے وہ اپنے سے کم تر یا اپنے جیسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملا کے گویا کہ آسمان سے وہ نیچے گر پڑا۔ جب یہی بات یہاں پہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ کہ جب وہ آسمان سے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اس نے وہ اپنی منزل چھوڑی، جب اس نے وہ توحید، وہ شرک، اللہ کی وحدانیت کو جو ہے ربوبیت سے جو ہے وہ ہلا، تو پھر کیا ہوا؟ جھپٹے اس کے اوپر شیطان کی شکل میں پرندے، اور ان پرندوں میں سے جس کا جو ہے وہ داؤ لگا اس کو جو ہے وہ اچک کے لے گیا۔ اور شیطان جس کو اچک کے لے جائے، دل میں خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پکڑتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس دنیا میں بھی گندا کر کے چھوڑتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم میں لے جا کے چھوڑے گا۔ وہ یہاں پہ جو ہے وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، بڑا چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی نہیں دیکھ لا، کر لو۔ وہ ایسے کرتے کرتے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں پہ بھی چھوڑے گا، اور پھر اس کا انجام جو ہے وہاں پہ بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ یہی مراد لیا گیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ پس گویا کہ وہ گرا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ پس اچک لیا الطَّيْرُ اس کو پرندوں نے، اس کو کسی پرندے نے اچک لیا، اور تَخْوِي بِهِ الرِّيحُ یا گرا دیا اس کو لے جا کے اس کی جو ہے وہ ہواؤں نے۔ ہواؤں سے مراد جو ہے وہ انسان کی اپنی خواہشات لی گئی ہیں۔ اپنی خواہشات جو ہے وہ یہی سب سے بڑا جو ہے وہ یہ بھی شرک ہے کہ اپنے نفس کے اوپر ماننا، باقی ساری چیزیں چھوڑ دینا۔ جب نفس کے کہنے پہ چلیں گے تو پھر یہ ہوائیں ہیں، یہ جدھر مرضی اس کو ڈولتی ہوئی لے جائیں گی، اور وہ اپنے من کی بات مانتے 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 جو ہے وہ کسی ایسے کھڈ میں جا گرے گا جہاں سے اٹھنے کا کوئی اس کو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بھی فی مکان صحیح جہاں پہ وہ پھیتی پھیتی وہ ٹکڑے ٹکڑے صحیح سحق سے ہے، پس جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہر چیز کا، تو وہ ہوائیں اس کو جو ہے فی مکان صحیح اس میں جو ہے وہ جا کے اس کو پھینک دیتی ہیں۔ اب یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک شیطان، ایک اس کا اپنا من۔ اپنا من جو ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے، وہ آسان راہ ڈھونڈتا ہے، وہ ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ جہاں پہ جو ہے وہ قربانی کی بات آئی، جہاں پہ مال دینے کی بات آئی، جہاں پہ جو ہے وہ ہم دیکھیے ایک بڑی بات ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اسلام کے داعی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا واہ 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 طالبان آ گئے، وہاں پہ بہت مبارکیں، وہ لا ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں کبھی بھی، کہ جو لاز وہاں پہ آ گئے، جو شریعت وہاں پہ جو ہے وہ نافذ ہوئی، وہ شریعت کیا اپنے اوپر، وہاں سے ہم بھاگ جائیں گے۔ اور جتنے دانشور جو یہ اخباروں میں شور مچا رہے ہیں، اپنے بچے امریکہ پڑھا رہے ہیں، اور کبھی بھی ان کی زندگیوں میں یہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو جہاں پہ بھی آپ کا من چاہی چیزیں جو ہیں وہ آپ مانگنا شروع کر دیں، وہاں پہ پھر جو ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے۔ اور یہ سب سے بڑا شرک جو ہے، سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، اور سب سے بڑا شرک بھی جو ہے وہ اپنے نفس ہے جو ہمیں جو ہے وہ پکارتا ہے۔ تو یہ دونوں اگزامپل جو ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھا دی کہ ایک شیطان، اللہ نے اتنی عزت دی، آسمان کی بلندیوں تک اس کو لے کے گیا، اور اس نے جو ہے وہ توحید چھوڑ کے، ربوبیت چھوڑ کے، اللہ کی وحدانیت چھوڑ کے، جب اس نے اپنے سے کم تر یا اپنی جیسی مخلوق کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا تو پھر گرا دیا آسمان سے۔
جب گرا دیا تو شیطانوں نے پرندوں کی شکل میں اچک کے لے گئے اس کو اور لے جا کے جو ہے وہ کسی گہرے کھڈ میں اور جہنم میں جو ہے وہ جا پھینکا اس کو. یا یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے چکر میں پڑا, اپنے نفس کے پیچھے لگا اور نفس نے جو ہے وہ اس کی ہواؤں کی مانند اٹھایا اور اٹھا کے کسی دور دراز گڑھے میں جو ہے وہ جا کے پھینک دیا. ذالکا, سن رکھو, اصل بات یہی ہے, ومن یعظم, اور جس نے تعظیم کی, جس نے احترام کیا, شاعر اللہ, اللہ کی نشانیوں کا. اللہ کی نشانیاں, ان الصفا والمروہ, صفا اور مروہ بھی نشانیاں ہیں, مزدلفہ بھی نشانی ہے, عرفات, میدان عرفات بھی نشانی ہے اس کی, منہ اس کی نشانی ہے. تو یہ رمی کرنا یہ بھی اس کی نشانی ہے. وہاں شیطان کھڑا تو نہیں ہوتا, یہ تو اللہ نے منسوب کر دیا کہ یہاں پہ شیطان ہے, شیطان کو جو ہے وہ کنکریاں مارو, اس کو لگیں گی. تو پھر اس کے بعد طواف زیارہ, مقام ابراہیم, یہ ساری اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو جس نے اللہ کی نشانیوں کا اسی طرح احترام کیا. دیکھیں, نشانی کہتے کس کو ہیں؟ جو کسی سے منسوب ہوتی ہے. جب وہ منسوب ہوگی اللہ کی طرف سے تو اسی طرح کا عزت و احترام ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کا کریں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ ہم اللہ کو یاد کر کے اللہ کے کہے ہوئے کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے جا رہے ہیں. ہم اس میں سے اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہے. ہم جو اللہ نے کہا, جو اللہ کے رسول نے ان نشانیوں کا احترام کرنے کا جو طریقہ سکھایا, اس طریقے پہ چل کے جو ہے وہ ہم اس راہ پہ پہنچ رہے ہیں. تو یہ ہے وہ بات جس میں تعظیم کرنا ہے. ومن یعظم, اور جس نے تعظیم کی, شاعر اللہ, اللہ کی نشانیوں کی, فإنہا, تو بے شک, من تقوی القلوب, یہ ہے وہ تقوی والا, پرہیزگاری والا دل, جو راست بازی والا دل ہے, جو اللہ سے ڈر رکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا صفا مروہ کا جو ہے وہ کر لو طواف, میں نے کر لیا. اللہ نے کہا قربانی کا جانور لے جاؤ, لے گیا. اب اس کے بعد اس جانور کے بارے میں بھی جو شرک کے عقائد تھے, جو مشرکین جو ہے اس سے پہلے کرتے تھے کہ اس کے اوپر سوار نہیں ہونا. جیسے میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ ہانپا ہوا جا رہا ہے, جانور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے لیکن سوار نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سوار ہو جاؤ. نہیں, یہ قربانی کا جانور ہے. آپ نے کہا سوار ہو جاؤ, اس نے نہیں ہوا. آپ نے پھر ڈانٹ کے کہا سوار کیوں نہیں ہو جاتے اس کے اوپر؟ تو یہ ہے وہ منافع. اس وقت تک تم اس کا دودھ پی سکتے ہو. ہمارے ہاں کیا آج بھی جو ہے وہ آپ دیہات میں چلے جائیں, آج بھی جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال کے ان کے کان جو ہے وہ چھید کے جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کے لیے ہے یا فلاں کے لیے ہے. تو یہ وہ شرک ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ کہ وہ شرک, وہ جانور حرام ہو جاتے ہیں. جانور حلال ہیں, ہم نے ان کو حرام کر دیا ہوا ہے, نہ ان سے کوئی کام لیتے ہیں. تو مشرکین بھی یہی کیا کرتے تھے, ان جانوروں سے کوئی کام نہیں لیتے, ان کو چھوڑ دیتے کہ یہ قربانی کے لیے ہیں. تو یہاں پہ کہا لکم فیہا منافع, اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں. اس کا دودھ پیو, اس کے اوپر سواری کرو, اس کی اون جو ہے وہ تم لو, سب کچھ لو. الی اجل مسمی, ایک خاص دن تک, ایک خاص مدت تک. کون سی مدت ہے؟ ثم محلھا, جب وہ پہنچ جائے اپنی منزل پہ, جب وہ دن آ جائے قربانی کا, جب پہنچ جائے منزل کے اوپر, وہاں پہ جا کے قربانی تک اس سے جو فائدے لے سکتے ہو لو. اور اس کے بعد پھر اس کا گوشت جو ہے وہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ, بانٹو بھی. یہاں پہ جگہ بھی بتا دی گئی, الی البیت العتیق, وہ قدیم گھر, وہ جو ہے وہ افضل گھر, وہ جو ہمیشہ سے گھر رہا ہے اللہ کا, اس محترم گھر کے پاس لے جاؤ. یہ اس کی منزل ہے, جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتا فائدے اٹھاؤ اس کے, اور جب قربانی کر دی تو پھر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ تم اس کے گوشت کے بھی فائدے اٹھاؤ اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. سلسلہ ابھی چل رہا ہے, انشاءاللہ کل اس کو اور آگے بڑھائیں گے. یہ حج کے احکامات جو ہے وہ بار بار یہاں پہ ڈیٹیل میں بیان کیے جا رہے ہیں. یہ اور جو تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے پروردگار کے ہاں. اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو پڑھ کے تمہیں سنا دیے گئے. بس اجتناب کرو بتوں کی گندگی سے, نجاست سے, اور اجتناب کرو جھوٹی بات کہنے سے. یکسو ہو کر صرف اللہ ہی کے لیے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کر. اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو گویا کہ وہ آسمان سے گرا اور اس کو پرندوں نے اچک لیا, یا ہواؤں نے اس کو جو ہے وہ کہیں دور دراز جو ہے وہ لا پٹکا. یہ سن رکھو. اور جو جس نے تعظیم کی اللہ کی نشانیوں کی تو بے شک وہی تقوی والا دل ہے. اس میں تمہارے لیے منافع ہیں, فائدے ہیں ایک خاص مدت تک, پھر یہ پہنچ جاتا ہے بیت العتیق تک, اس خانہ کعبہ تک. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.